मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सब की सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मेरी दुआ है आज इस सब्बत दिन के वसीला से आप सब की मुश्किलात को खुदावन हल करे और मुसीबतों को कम करे। और मेरी दुआ है कि खुदा हम सब को आज के कलाम के वसीला से भी बरकत दे। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। और आज हम मत्ती की अंजील में से एक वाक़या को पढ़ते हुए उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारी ज़िंदगियों में ये किस तरह से अप्लाई होता है हम वो भी सीखेंगे। और मैं आपके सामने मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और 21वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़े गौर से सुनिएगा ताकि इसको सीखने में हमें आसानी हो सके। तो यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है, मत्ती 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। अब यीशु मसीह यहाँ यरूशलेम में थे, वहाँ से निकल के सूर और सैदा के इलाका की तरफ जो है वो रवाना हुआ। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। अब ये कनानी औरत यानी कनान से एक औरत जो है वो उन सरहदों से निकली और यीशु मसीह को पुकार के जो है वो क्या कहती है कि ए खुदावंद मुझ पर रहम कर। अब उसकी इस फरियाद पे, इस रिक्वेस्ट पे हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह का रिप्लाई क्या था। आगे लिखा है, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। ये वो औरत जो है वो यीशु मसीह को बयान कर रही है, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। अब उस औरत के रिप्लाई में यीशु मसीह ने क्या किया कि मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, यानी कि यीशु मसीह ने उस औरत को कुछ भी जवाब ना दिया और चलते जा रहे हैं वो यहाँ पे। तो फिर उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, यानी यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह को बोला कि ए खुदावंद यीशु मसीह, ए उस्ताद, ए रब्बी, इस औरत को तू रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती है। अब यहाँ पे हम इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि काफ़ी देर तक वो पीछे चलती रही हो और काफ़ी देर तक वो चिल्लाती रही हो, काफ़ी देर तक वो फरियाद करती रही हो। इसीलिए उसके शागिर्दों ने क्या किया कि यीशु मसीह को रिक्वेस्ट की और उसको कहा कि इसको फारिग कर दे। इससे आगे हम देखते हैं कि आगे क्या फरमाया जाता है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। अब यहाँ पे यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास भी भेजा नहीं गया। अब उसने साफ इनकार कर दिया उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने को उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही भेजा गया हूं। 25वीं आयत में लिखा है, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। अब फिर एक दफ़ा उस औरत को इनकार हो गया, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि मैं कनानी लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि मैं सिर्फ इस्राएल के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करता चला जाऊँ, कनानी जो लोग थे ये मतलब एक गैर कौम के तौर पे इनको ट्रीट किया जाता था और इन लोगों के साथ यहूदियों के कुछ ख़ास अच्छे रिलेशंस नहीं होते थे, यहाँ तक कि लेन देन भी इनका आपस में नहीं होता था। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको साफ क्लियरली यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। लेकिन उसने फिर क्या किया कि यीशु मसीह को, इसके बावजूद कि यीशु मसीह ने उसको मना किया, इसके बावजूद उस औरत ने फिर यीशु मसीह को सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं।
بہت ہی سخت الفاظ. غور کیجیے گا. اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اب یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کا کنانی لوگوں کے ساتھ لین دین نہیں تھا، کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کو بہت ہی اسٹرینجر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور یہاں پہ یسوع مسیح نے بہت ہی سخت الفاظ یوز کیے کہ لڑکوں کی روٹی لے کے، یعنی اگر ہمارے لڑکے ہوں، ہمارے بچے ہوں، تو ان کی روٹی لے کے کتوں کو نہیں ڈالی جاتی. تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی یا لڑکوں کی روٹی کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کتوں کو ڈال دے یا ایسے ہی باہر پھینک دے اور بچوں کو نہ کھلائے. کافی سخت الفاظ. اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہا ہاں خداوند. اب یہ پھر وہی کنانی عورت ہے، اور اس رپلائی کے بعد یسوع مسیح نے جب اتنا سخت الفاظ اس کے ساتھ بولے اور یہ کہا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈال سکتے یا اچھا نہیں، تو اس کے بعد پھر اس عورت نے کہا خداوند اس نے کہا ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اب اس عورت کی ہمبلنس، اس کا صبر، اس کا پیار اور اس کی شفقت دیکھیے. اس نے کیا کہا کہ ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کے میز سے نیچے گرتے ہیں. اس پر اب یسوع مسیح کو اس پہ رحم آ گیا، ترس آ گیا، اس کا پیار جو ہے وہ اس کے لیے انکریز ہوا، جاگ گیا. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اس چھوٹی سی سٹوری سے بہت بڑا سبق، بہت بڑا لیسن ہم سیکھ سکتے ہیں اگر اس پہ غور کریں. تو اس چھوٹی سی سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی بھی ٹیمپٹیشن میں، کسی بھی آزمائش میں دل نہیں چھوڑنا، ہم نے گھبرانا نہیں، ہم نے فوراً سے بڑبڑانا نہیں شروع کر دینا، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اس عورت کی طرح. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے بیسیکلی یہ ایک ٹرائل میں تھی، یہ ایک ٹیمپٹیشن میں تھی، ایک آزمائش میں تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح سے ہم اس پورے حوالے کو اپنی زندگی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشکلوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھر چکے ہوتے ہیں، اور اس صورتحال میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور جھکتے ہیں، اس کو سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب فوراً ہمیں نہیں ملتا، فوراً ہماری مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، فوراً ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ ہم سے نہیں ٹلتی. تو اس صورتحال میں کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم خدا پہ ہی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسرے راستے اختیار کرنا شروع کر لیتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اور بھی بہت سے ایسے برے راستے ہیں جو کہ ہم اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا ہماری آواز نہیں سن رہا ہوتا، کیونکہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہوتا. جیسے آج میں آج کے اس سارے ماحول کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس پچھلے 4-5 ماہ سے اس پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس کا اس وقت ڈر بنا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسی خطرناک وبا ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، جو کہ ختم نہیں ہو رہی، اور مسلسل کنٹینیوسلی خدا کے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں، خدا کے لوگ روزے رکھ رہے ہیں. لیکن
آج ہمیں اس سٹوری سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم نے اپنے اس کام کو چھوڑنا نہیں. ہم نے دل برداشتہ نہیں ہونا کہ خدا تو ساڈی سندا ہی نہیں پیا, پتہ نہیں یہ وبا ختم ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی, بلکہ ہم نے اس عورت کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہم نے اور زیادہ پختگی کے ساتھ خدا کے حضور لے کے آنا ہے. کیونکہ کبھی کبھی خدا جو ہے وہ فوراً ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. کبھی کبھی ہمارے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہمارے ایمان کو دیکھا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ کس حد تک اس کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے. اور اس عورت نے بھی اپنے پختہ ایمان کا مظاہرہ یہاں پہ دکھایا, اور یسوع مسیح کے سخت الفاظ بولنے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا کہ اس نے اسی کو سجدہ کیا. اب اس سجدے سے ہم ایک بات اور بڑی خاص سیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ہی واحد شخصیت ہے, واحد پرسنالٹی ہے, واحد اتھارٹی ہے, واحد اختیار رکھنے والا شخص ہے جو اس کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک ہمیں اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے, اگر اس کے پاس اور کوئی آپشن ہوتا تو میں بھی شاید وہ عورت جو ہے وہ اس آپشن کو اپنا لیتی. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا. یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا پاورفل پرسن نہیں تھا جو اس کی بیٹی کو شفا دے سکتا. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہم نے بھی ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہے, اور ہم نے اس بات پہ پختہ ہو جانا ہے کہ ہمارے پاس بھی اور کوئی بھی راستہ نہیں. اگر ہم کسی اور راستے پہ چلے بھی جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں شفا حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ شفا کا منبع جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری ہے. اس کہانی سے آج ہم نے اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے. کیا ہم خدا سے اس ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں جو اس عورت نے ہمیں دکھایا؟ کیا ہم خدا سے کنٹینیوسلی مانگتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شاید پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ہم خدا سے مانگتے ہیں یا کچھ عرصہ ہم خدا سے مانگتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے. تو پیارے بہنوں اور بھائیوں, آج ہم نے آج کے کلام کے وسیلہ سے اس بات پہ غور کرنا ہے اور اس بات کو سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہی ہمیں شفا دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے جو ہمیں شفا دے سکے. اس لیے ہمیں کبھی کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے فار دا رائٹ ٹائم. ہمیں صحیح وقت کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, جیسے اس عورت نے انتظار کیا. اور اس نے, حالانکہ یسوع مسیح نے کافی سخت الفاظ یوز کیے, اور اگر ہم آج اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہم برداشت نہ کریں. آج ہم کسی سے اگر کوئی چیز ادھار بھی مانگے تو اگر اس کا جواب ہمیں رپلائی جو ہے اس کا ہمیں پولائٹ نہ ملے تو ہم اس سے ادھار بھی لینا پسند نہیں کرتے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کتنے بڑے دل کی ماں ہے, کتنے بڑے دل کی یہ عورت ہے جس نے یسوع مسیح کے ان الفاظ کے باوجود بھی اس کو سجدہ کیا, اور اس کو ہر بات میں اس نے شائستگی دکھائی, حلیمی دکھائی, اور اس کی اس حلیمی کی وجہ سے, اس کے اس بہترین ایمان کی وجہ سے یسوع مسیح خود کہتے ہیں, یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے, جا جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو. اور اس کی بیٹی نے کیا کیا, اسی وقت شفا حاصل کر لی. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہم نے اس بات کو آج اس پورے واقعے سے, آج کے اس پورے مکاشفہ سے ہم نے صرف اس سینٹنس کو لینا ہے اپنے اندر. ہم نے اس بات کو اپنے دماغوں میں اور اپنے دلوں میں بٹھا لینا ہے
کہ ہم بھی اپنا کریکٹر، اپنی جو ہماری جو برداشت ہے، ہمارا ایمان اس قدر بہترین کر لیں کہ یسوع مسیح اینڈ پہ کیا کہتا ہے اس کو کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے ایمان کو بہت بڑا کرنا ہے، ہم نے بھی یسوع مسیح کے سامنے اپنی راست بازی کو اتنا سٹرونگ کرنا ہے، اتنا خالص کرنا ہے کہ ہماری دعاؤں کو فوراً جو ہے وہ سنا جائے، اور اسی گھڑی جس طرح اس کی بیٹی نے شفا پائی ہم بھی شفا پا سکیں، یا ہمارے وسیلہ سے ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، ہمارے دوست و احباب سب جو ہیں وہ شفا پا سکیں۔ ہم نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اور اس قدر ہم نے اپنے اندر حلیمی کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرنا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے حضور، خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکیں، جیسے یہ عورت اس کے حضور مقبول ٹھہری۔ حالانکہ وہ پریشان تھی، وہ مشکل میں تھی، تکلیف میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو ٹرائل تھا وہ کافی سخت رہا، اور جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ وہ چلاتی تھی اس کے پیچھے، اس کے شاگرد جو ہیں انہوں نے بھی تنگ آ کے کہہ دیا ہوگا، ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے شاگردوں نے بھی تنگ آ کے کہا ہوگا استاد انہوں رخصت کر، کیونکہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور چیخا مار رہی ہے، چلاندی ہے، پھر تو اس کو کیا کر تو رخصت کر دے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں اس بات سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی ڈگمگانا نہیں، ہم نے اپنے ٹریک کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ہمیشہ خدا کو اپنا حقیقی آسمانی باپ مانتے ہوئے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے، اپنی شفاعت کے لیے اپنی جتنی بھی مناجاتیں ہیں، اپنی جتنی بھی ریکویسٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے نجات دہندہ، اپنے ہیلر، اپنے ماسٹر کے سامنے لے کے آنی ہے، اور پھر انتظار کرنا ہے کبھی بھی، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی عورتوں کے بچے زیادہ روتے ہیں تو وہ اس کے صدقے اتارنا شروع کر دیتی ہیں، وہ چینیاں وارنا شروع کر دیتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں عورتوں نے، اور پرانی جو بزرگ تھیں ہماری، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی نظر اتارنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خدا کے حضور جھکیں، وہ خدا سے دعا کریں، وہ نظریں اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب زیادہ دیر ان کے بچوں کو آرام نہ آئے یا وہ رونا بند نہ کریں تو اس صورت میں وہ خدا کے راستے کو چھوڑ کے اور راستے اپنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں ٹرائلز ہیں، بہت زیادہ ٹرائلز ہیں، اور آج ہم یہ کرونا کے ٹرائل سے گزر رہے ہیں۔ اس کرونا کے ٹرائل میں بھی عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں، اور خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے انکریج کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے سکھاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ایمان کا دامن تھامے رکھنا ہے، ہم نے دل برداشتہ نہیں ہونا، ہم نے دل نہیں چھوڑنا، بلکہ خدا کو ہی اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے، یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے، اس کے فالوور ہوتے ہوئے، ہم نے صرف اور صرف اسی کے پیچھے جانا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہماری دعائیں یقیناً ضرور سنی جائیں گی، جیسے اس عورت کی عرض کو، جیسے اس عورت کی درخواست کو خدا کے حضور قبول کیا گیا، یسوع مسیح نے اس کو قبول کیا، اور فوراً اس کی بیٹی جو ہے وہ شفا پا گئی۔ میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آج ہم اپنے اپنے اندر جھانکیں، اپنی کمیوں کو دیکھیں، اور اپنی زندگی کو آج کے کلام کے ساتھ موازنہ کریں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پہ کمزور ہیں۔ اگر ہم کمزور ہیں تو آج ہمارے پاس وقت ہے، خدا کا کلام ہمیں انوائٹ کرتا ہے، خدا ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو چینج کریں، ہم توبہ کر سکتے ہیں، اور پھر آج کے اس اصول پہ جو ہم نے پرنسپل سیکھا کہ ہم نے اپنے ایمان کو تھامے رکھنا ہے، اور کنٹینیولی خدا کے حضور سجدے کرنے ہیں، کنٹینیولی خدا کے حضور روزے رکھنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اور پھر ہماری مناجاتیں، پھر ہماری درخواستیں، پھر ہماری بیماریاں، پھر ہمارے مشکلیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے ٹرائلز، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔
اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، آپ سب کے ساتھ ٹیسٹیفائی کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ واقعی ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے۔ اور اگر ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹرائلز جو ہیں ان سے نکل سکتے ہیں، پھر ہماری درخواستیں قبول کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کو اگین انوائٹ کرتا ہوں، آج کے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور دیکھیں کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ خدا کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہو۔ ہمیں اس کنانی عورت کی طرح بننے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو اس طرح کا انکریز کرنے کی ضرورت ہے، اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی خدا کے حضور مقبول ٹھہریں اور ہماری درخواستیں بھی خدا خود سنے، اور وہ ہمیں یہ کہے کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی ہو۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کا کلام ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو عقل دنائی اور فہم بخشے، اور ہمیں قوت اور ہمت اور طاقت دے، تاکہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ، خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور وہ ساری برکتیں، وہ سارے فروٹس حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ میں یہ آپ کے ساتھ گواہی اور خدا کا کلام اور خدا کی برکت اور خدا کا مکاشفہ آپ سبوں کے ساتھ چھوڑتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔